बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जो आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो इसका है स्टेटस ऑफ विमेन में, हमें स्टेटस ऑफ विमेन एज वाइफ, जो कि आम तौर पर सबसे ज्यादा जो मसाइल जो है सोसाइटी में, वो इसी इशू पर है। मतलब जो वाइफ हस्बैंड या जो इन लॉज होते हैं उनके साथ जो जितने भी इश्यूज होते हैं, एक तरह की एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि मतलब मतलब मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें पहले से ही एम्बेडेड है। मिसाल के तौर पर कोई लड़का जो है, जो बालिग होता है और जब उसकी शादी होती है, तो वो यूजुअली फील करता है कि मुझे प्रॉब्लम हो गई। हकीकत में मतलब मैं ये एक आपको इस वजह से खोल के बता रहा हूँ कि मतलब ये सारी चीजें रियलाइज बाद में होती है। एक्चुअली इनका नेचर पहले से ही मौजूद होता है, ये पहले से ही मौजूद होती है ये प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर कोई लड़का काम नहीं कर रहा है, अब उसको मतलब फील नहीं होता है तब तक जब तक उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता है जिम्मेदारी का। जब बोझ जिम्मेदारी का पड़ता है तो उसको लगता है कि मुझे शादी से प्रॉब्लम हो गई। हालांकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट एग्जिस्ट होती है पहले से ही, उसकी लाइफ में ये मसला पहले से ही होता है। अब उसको रियलाइजेशन जो देती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सेम इज द केस विद जो इन लॉज का जो ट्रीटमेंट मतलब जो होता है बाद में, जब लड़की एक मतलब अपने बाप के घर से या भाई के घर से जब वो निकल के आती है, अब दूसरे छत के नीचे वो आ जाती है, तो उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा जो मसाइल उसको होते हैं एडजस्टमेंट में ही होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले से ही बता के रखूं कि जो हमारा जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है, ये असल में एलियन है। मतलब ये कॉन्सेप्ट असल में इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट है, जो जॉइंट फैमिली का तस्वुर है। हालांकि मतलब पेरेंट्स को किसी न किसी के साथ बैठना होता है। मतलब अगर चार भाई हैं तो चार में से एक के साथ उनको बैठना ही बैठना है। मैं जब जॉइंट फैमिली कह रहा हूं तो यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पर जॉइंट फैमिली का मतलब है इन लॉज। यहाँ पर जॉइंट फैमिली का मतलब है वो सारे के सारे घर के वो सारे के सारे अफराद जिनको अपना घर बनाना पड़ता है, यानी जो देवर होते यूजुअली उनको इस्लाम ने मतलब मुहर्रिम के जुमरे में भी नहीं रखा है। दैट इज वाई कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे एक्चुअली एमर्ज फ्रॉम दोज थिंग्स। अब जब हम जॉइंट फैमिली के तस्वुर में जब हम माँ बाप को भी धकेल देते हैं तो ये एक प्रॉब्लम बनती है कि मतलब अब इसको कौन हैंडल करे और क्या 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 हो जाए इसमें। ये सारी चीजें जो है ये हमारी अपनी एक सोसाइटी की ये मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल एक सोशल सिस्टम है, जो सब कॉन्टिनेंट के इलाके में या मुख्तलिफ दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी या मुख्तलिफ दुनिया के बाकी ममालिक में भी कहीं कहीं पर ये जॉइंट फैमिली का तस्वुर, तो उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर इस्लामी नुक्ते निगाह से इसको देखा जाए तो यूजुअली जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो ये होता है कि जब बच्चे की शादी होती है तो माँ बाप को चाहिए कि उसका अरेंजमेंट करे, वो सेपरेट खुद से करे और बच्चे को अपने साथ कोशिश करे कि उस तरह से रखे, घर का एक ऐसा एक सिस्टम डेवलप करे। चूंकि अभी ये मुमकिन नहीं है, ये अभी मतलब मतलब लोग इसको सवालो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन असल में यही चीज है कि जहां उसकी इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ भी रहे और जहां उसकी अपनी वाइफ के साथ भी मतलब ठीक ठाक जो विदाउट इंटरवेंशन जो उसकी लाइफ है वो भी महफूज रहे। सो दिस इज हाउ मतलब थिंग्स कुड वर्क। रही बात कि जो हम जब हम स्टेटस की बात करते हैं, मैंने ये बात इसलिए आपको तमहीद के तौर पर इसलिए बताई क्योंकि ये सारी चीजें आप लेटर ऑन मतलब पूछेंगे भी। सर चूंकि मतलब यहाँ जो जिम्मेदारी है वो तो मर्द की है, अपने पेरेंट्स की उसको देखभाल करनी है। अब यहाँ पिछले दिन भी मतलब किसी ने सवाल पूछा था कि सर देखिए मतलब ये छक नौशी थमस तम पर कशिर पठी करते में सवाल की नौश छक थमस ये नजर। तो ये बात सही है, ये अपनी जगह पर सही है कि यूजुअली लोग ये समझते हैं कि नौश अन मतलब गो अशन घर महन्यो। मतलब अब वो सारी की सारी जितनी भी जिम्मेदारी है घर की वो वही उसी को देखभाल करनी है। हर चीज उसी के पल्ले बांधा जाता है और उसके बाद जो है चाहे वो उठा सकती है या नहीं उठा सकती है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जबकि इस्लाम ने असल में जो हमने पहले ही स्टेटस ऑफ वेमेन में देखा, इस्लाम ने उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं है विदाउट दिस की उसको जो अपने पर्सनल जो उसके बच्चे हैं
ان کی تعلیم و تربیت، ان کی دیکھ بھال کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری اسلام نے اصل میں نہیں رکھی. جب تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک یہ ایشوز ہوتے رہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہاں، آؤٹ آف کٹسی، آؤٹ آف ایمپیتھی، جو مطلب جو جو بیٹیاں جو کسی کے گھر میں جاتی ہے بیاہنے کے بعد کسی کی بیوی بن کے، یا کسی کے گھر میں وہ اب آتی ہیں، تو وہاں پر اگر وہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، تو اٹ از سم تھنگ ایلس. یہ کوئی اور چیز ہے، آبلیگیٹری ان پر یہ نہیں ہے. اور چونکہ ہم یوزولی بھی مطلب جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا ہر انسان اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، تو یہ اس کے مطلب اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اگر اس سینس میں اس کو دیکھا جائے تو گریٹفل رہے گا اس کے مطلب جو ان لاز ہیں وہ بھی گریٹفل رہیں گے، اس کا فادر ان لا، مدر ان لا، اور اس کا جو اپنا بھائی، یہ سوری یہ اس کے اپنا ہسبینڈ ہے، وہ بھی گریٹفل رہے گا اس معاملے میں. لیکن الٹا یہاں مسئلہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ چیز نہیں کی ان کے لیے، یہ کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے. یہ سارے مسائل ایکچولی اسی بنیاد پر ہے، اسی بنا پر ہے، کیونکہ عورتوں کو ان کا مقام ایکچولی جو اسلام نے دیا ہے، ہم نے اس کو اپنے حساب سے، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے اس کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. دیٹ از وائی دیئر از کانفلکٹ. یہ بات آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم اسلام کی بات کریں گے. کیونکہ ہم جب اپنے کلچر کو اس کے ساتھ عملگم کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو پھر ہم مطلب یتھ اس کاشر پہ ونن باہر کھاڑن، پتہ باہر کھاڑن اسلام. اب اسلام کا اس کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جو ہمارا اپنا کلچر ہے اس معاملے میں. تو our culture is totally different from that جو اسلام پروپیگیٹ تعلیمات کرتا ہے. تو وہاں پر جو یہ اس طرح کی جو جوائنٹ فیملی کا تصور ہے، پھر وہاں دیور ہے، دیورانی ہے، باقی ہے، جٹھانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو اصل میں ایک مطلب وائف کے لیے جو درد سر کا معاملہ بنتی ہے، یہی انلاز ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے. دیٹ از وائی کہ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کے لیے کوئی مطلب شاید اس کو کبھی بھی کنفیوز نہ کریں. جو ہمارا کلچرل ایک اپنا مسئلہ ہے، اس کو اسلام کے ساتھ ہمیں کنفیوز نہیں کرنا ہے. جب ہم یہ نہیں کریں گے، وی کین انڈرسٹینڈ بالکل اوپنلی کلیئرلی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح سے ایک بیوی کو اچھی طرح سے اس کو کس طرح سے حقوق دے رہا ہے. یہاں میں ایک اور چیز کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں جو اجازت دی ہے اسلام نے، ان کو بھی آپ ایک ساتھ نہیں رکھیں گے. یہ بھی اسلام کی رولنگ، یہ بھی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہتی تھی، ان کے اپنے اپنے گھر تھے. وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب ایک مرد کی بیویاں اس کے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی ہے، تو چجائے کہ اب ہم پوری کی پوری فیملی جن کے ساتھ اس کے ایشوز، پردے کے ایشوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو بالکل ایکچولی الاؤڈ نہیں ہے اسلام. اب یہ ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. لیٹ اس ناؤ سی کہ اب جو سٹیٹس یوزولی جس کی ہم بات کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اسلام has given an equal status to a woman in terms of marriage as a compatible partner. یعنی ہم پلہ ساتھی اس کو اسلام نے، یعنی اسلام کی تعلیمات میں بالکل مرد کے ہم پلہ عورت کو رکھا گیا ہے. Following are some of the rights that highlight the status of a Muslim woman as wife. اب مسلمان بیویوں کے حقوق جو ہے نیچے ہم بات کریں گے، ان سے ہمیں سٹیٹس، اصل میں جب سٹیٹس کی بات ہوتی ہے وہ رائٹس کی بات ہی ہوتی ہے. جیسا میں نے پہلے بھی جتنے بھی اس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے سیشنز ایک دو ہوئے ہیں ان میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ رائٹس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے کسی کا سٹیٹس. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں اس کی حیثیت کو اگر اجاگر کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو ہمیں رائٹس کو دیکھنا ہے کہ اسلام نے کون کون سے رائٹس دیے. فرسٹ ون از رائٹ ٹو چوز اے لائف پارٹنر. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کو چوز کرے. اسلامک رولز فار میرج آر اے سینسیبل کوڈ. یہ ایک حساس ضابطہ ہے. اس میں آپ پینیٹریٹ کسی بھی انداز سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، کوئی چیز اس میں ڈال نہیں سکتے. یہ حساس ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی انٹرپولیشن کرتے ہیں تو ان دا لا آپ کو اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے جواب دہی ہوگی. So a woman has got equal rights as a man to choose a life partner she wishes to marry. لہذا پہلی چیز یہی اس کو دے دی گئی ہے جس مرد کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہے گی
وہ اگر اس پر راضی ہے تبھی شادی ہو سکتی. ہر کنسنٹ از اے مسٹ اینڈ شی کین ناٹ بی فورس ٹو گیٹ میریڈ اگینسٹ ہر ول. اس کی کنسنٹ ضروری ہے. جب تک وہ حامی نہیں برتی ہے, جب تک وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتی ہے, تسلیم نہیں کرتی ہے, تب تک اس کی شادی جو ہے نال اینڈ وائڈ, بالکل یہ جائز نہیں. ہولی قرآن بیئرس ایمپل ٹیسٹ منی ریگارڈنگ دس میٹر ان دس. تو اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو وافر مقدار میں ہمیں وہاں اس کی شہادتیں, گواہیاں ملتی ہیں اس معاملے میں. او یو ہو بلیو یو آر فاربڈن ٹو انہیریٹ ویمن اگینسٹ دیئر ول. قرآن میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ آپ ان کی خواہش کے خلاف ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. دس از ناٹ پاسبل. اف شی از اے مائنر اینڈ بلیڈ ٹو میری, اب اگر وہ دکھیل دی گئی ہے اس معاملے میں, چونکہ وہ چھوٹی تھی تو اس کی شادی کر دی گئی, لیکن دین شی ہیز دا رائٹ ٹو ریجیکٹ دا میرج آن اٹیننگ میچورٹی. جب وہ کل بالغ ہو جائے گی اس وقت اس کا حق بنتا ہے. ماں باپ نے اس کی شادی طے کر رکھی ہے بچپن میں, اب جب اس کی ودائی کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت وہ اب پوری بالغ ہے, وہ چاہے تو اس کو اس فیصلے کو وہ نال اینڈ وائڈ اس کو کر سکتی ہے, مطلب وہ انکار کر سکتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے, اینڈ شی ہیز گاٹ دس رائٹ. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے رائٹ ٹو چوز. اے وومن ایز اے وائف از فری ان ہر پرسنل میٹرز. جو اس کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ بالکل کسی کی تابع نہیں ہے. The husband is asked to show proper respect through kindness and equity, and it is also discouraged to show any kind of harshness to wife. کسی بھی معاملے میں اگر مرد سے وہ اختلاف کرتی ہے تو اس کو مرد کو بالکل مطلب تسلیم کرنا ہے, اس کی اپنی رائے ہے تو اس کو تعظیم دینی ہے. اور اس معاملے میں ہم پلہ ہے وہ اکویٹی کا جو میں نے آپ کو تصور دیا ہے, یعنی وہاں پر اس لیول کی مساوات. تو اور یہ بھی ڈسکوریج کیا گیا ہے, اسلام نے اس کو بھی مطلب ناپسند کیا ہے کہ مرد کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے کی سختی جو ہے, ہارشنس جو ہے, وہ اپنی وائف کے ساتھ کرے وداؤٹ اینی ریزن. اور یہ مطلب اس کے پیچھے کوئی مطلب اس کو بالکل جواز ہی نہیں. ہاں بہت سارے علماء جو ہے اس میں سے نکالتے ہیں بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں, جو قوامون کا وہ لفظ وغیرہ جو ہے اس کو ادھر ادھر کھینچ تان کے بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں, لیکن آئی پرسنلی آئی ڈاؤٹ دیم. اگر کہیں پر اس کے بارے میں مطلب موقع ملے تو میں اس پر ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ. کبھی ہو سکتا ہے کلاس میں ملے کبھی ٹائم اس کا, تو ہم اس وقت کریں گے. نار شوڈ یو ٹریٹ دیم ود ہارشنس. کلیئر ہے قرآن کی یہ انجیکشن, ان کو آپ کسی بھی طرح سے سختی سے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ یو میک ٹیک اوے پارٹ آف دیئر ڈاور. جو ان کو آپ نے مہر دیا ہے اس میں آپ ان سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے ہیں. یو ہیو گیون دیم ایکسپٹ وائر دے ہیو بین گلٹی آف اوپن لیڈنس. ایک ہی چیز میں آپ ان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے زیادتی کر سکتے ہیں یا کسی انداز سے ان کی تھوڑی بہت جو ہے, if you find them in لیڈنس. فحاشیت اور بدکاری اسلام نے اس کو حرام قرار دی ہے, اور مرد کو حق بنتا ہے وہاں پر وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. یہ اسی کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے ہے. عورت کے معاملے میں بھی اس پر قرآن کے انجیکشنز موجود ہے, لیکن عورت سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی شخص کو بیچ میں ڈالے, کیونکہ وہاں پر مطلب اسلام کے نظریہ کو آپ سمجھیے, کیونکہ عورت جو ہے اس کو مسئلہ ہے کہ وہ ویک ہے فزیکلی, وہ فیزیولوجیکل جو اس کا ایسپیکٹ اس کا خیال رکھا گیا ہے. دیٹ از وائی کہ اس کو کہا گیا ہے کہ آپ بیچ میں کسی شخص کو ڈال دے اور یہ بات اٹھائے. لیکن مرد جو ہے وہ ایٹ ہز اون وہ کر سکتا ہے عورت کے ساتھ اس معاملے میں, اگر وہاں کوئی فحاشیت یا بدکاری کا کوئی معاملہ ہے اس معاملے میں وہ کلیئرلی بات کر سکتا ہے. آن دا کنٹری live with them on a footing of kindness and equity. اور کلیئر قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل کلیئر مہربانی کا سلوک کر کے, اچھائی کا سلوک کر کے. کائنڈنس اٹ انکلوڈز لو, ایمپیتھی, ایوری تھنگ اٹ انکلوڈز دیٹ. تو آپ ان کے ساتھ مساوات, ہم پلہ ہونے کا ایک اس آن دیٹ ویری فوٹنگ آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھیں. اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 رائٹ ٹو مہر. یعنی جب ہم شادی کرتے ہیں تو وہاں ایک چیز طے ہوتی ہے جس کو ہم ڈاور کہتے ہیں, مہر کہتے ہیں. مہر از اے سارٹ آف سیکورٹی آفرڈ ٹو دا برائڈ ایٹ دا ٹائم آف نکاح.
یہ نکاح کے وقت اس کو ایک جس کو ہم فائنینشیل سیکیورٹی کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مقرر نہیں ہے، یہ اپنی مرتبہ کے حساب سے مرد کو دینا چاہیے. As a symbol to left her parental roof to seek the guarantee of material security in her new life. یہ بالکل اسلام نے ایک جائز طریقہ نکالا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے گی، باپ کے اس چھت سے اب دوسرے کے اس میں جا رہی ہے، تو وہاں اس کو جب تک وہ ایڈجسٹمنٹ کرے تب تک کم از کم یہ پیسہ اس کے پاس ہو تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. یہ اس کے پیچھے لاجک ہے، یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. دس از آفرڈ ان ٹرمز آف اماؤنٹ ان پریزنس آف ٹو وٹنس ٹو پے ایز ٹو کیپ دا پرومس. اور یہ ساری چیز اس کو دی جاتی ہے دو گواہوں کے سامنے. یہ اس کو دینا ہے، اس کے باپ کو نہیں دینا ہے. وہاں پر تو اچھا آسن میں ترن فکری اچھا آنجر مانجر آسن جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں دو، پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو، اب اس کا ایف ڈی بناؤ، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو. نو بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ٹیل ہر. یہ اس کی اپنی پرسنل فائنینشیل سیکورٹی کے لیے اس کا مسئلہ ہے، وہ کیسے رکھے. تو یہاں پر اصل میں انکروچمنٹ رائٹس کے اوپر ہو جاتا ہے. سو ان ہولی قرآن اللہ says and give the women on marriage their dower as a free gift. اس کا حکم قرآن یہ give the women، یہ عورتوں کو دے دینا ہے، اس کے باپ کو نہیں، اس کے بھائی کو نہیں دینا ہے. But if they offer their own part of it to you, ٹیک اٹ اینڈ انجوائے اٹ. اب اگر اس میں سے وہ کوئی چیز آپ کو دینا چاہیں گی تو یو کین ناؤ یوز اٹ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وتھ رائٹ گڈ چیئر آپ اس کو بالکل مطلب ہنسی خوشی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی پھر مذائقہ نہیں ہے. From the above words, it is worth mentioning that the Muslim women are empowered in terms of right to get married. اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کا خیال اس کی بالکل تقریباً مطلب یہ اماؤنٹ ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہوتا ہے، جب تک وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے تب تک اس کے لیے سفیشینٹ. مطلب یہ میری سوچ ہے اس کے بارے میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر وی پاؤنس آن دیٹ، چاہے ہم اس کے جو ہے اس کے پیرنٹل ہوم سے ہے یا پھر اس کا جو ان لاز کا ہوم ہوتا ہے چاہے اس کی طرف سے ہے، تو اس کے مہر کے بارے میں ہم پوچھ گچھ شروع کرتے ہیں. کیا کرتے. دس از ایکچولی یہ انکروچمنٹ ہے اس کے اس رائٹ پر. دین کمز رائٹ ٹو نفقہ. یہ بڑا مسئلہ ہے، مینٹیننس جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پوری کی پوری یہ ساری کی ساری مرد پر رکھی گئی ہے. نفقہ از دیٹ کائنڈ آف سپورٹ کنیکٹڈ ٹو ایوری تھنگ دیٹ انکلوڈس کمفرٹ ان اکارڈنس وتھ ہر سوشل اسٹیٹس. عورت کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کے اکارڈنگ مرد کو اس کا نفقہ دینا ہے، اس کی آرام، اس کے اسی آرام کے حساب سے جس جگہ سے وہ آئی ہے ایٹ لیسٹ اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو آرام ملنا چاہیے. مرد کو تبھی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے. We have to understand this. یعنی آپ اگر ایک امیر گھر سے لڑکی کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو مطلب جو پریشانی آپ جھیل رہے ہیں اپنے گھر میں، اب اس کو اس میں ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے. اٹ از یور فالٹ ناٹ ہر. نفقہ آپ کو اس کو اسی وہی انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ آپ کو پرووائڈ کرنا ہے جو اس کا پہلے سابقہ تھا. آپ اس میں زیادتی نہیں کر سکتے. لیکن اب یہاں پر جو ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہے، چونکہ اب زندگی گزارنی ہوتی ہے تو لڑکی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، لیکن پھر ہارشنس مرد کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ دیکھیے اب یہ میرے ساتھ یہ پہلے لڑکے کو سوچنا چاہیے، پہلے میل کو مرد کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ جو جس سسٹم میں جس انوائرمنٹ میں وہ رہتی ہے، کیا وہ انوائرمنٹ میں گھر میں اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، تب جا کے اس کو شادی کرنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. The kind of assistance is surely provided by her husband fulfilling all basic requirements for living. At least جو اس کے بیسک ریکوائرمنٹس ہے ان کی تو کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے، اس کو تو یہ دینا ہی دینا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میری فائنینشیل پرابلم ہے، وہ ہے یہ ہے، لیکن بیسک نیڈز فلفل تو کرنی ہی کرنی ہے. اکارڈنگ ٹو دا حدیث the best among you is the one who is best to his family and I am the best among you to my family. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیارکم النساء، مطلب یہ بالکل ایک واضح حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں سے مطلب یہاں باقی گھر والے نہیں، اٹ مینز بیوی. آپ اپنی بیوی کے ساتھ، من نساء، وہاں نساء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اپنی عورتوں کے ساتھ جن کا معاملہ صحیح ہے
اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور آپ سے زیادہ ہو بھی کون سکتا. دین کمز رائٹ ٹو انہیریٹنس. اب جو انہیریٹنس کا معاملہ ہے یہاں پر باپ کی انہیریٹنس کی ہم ایز وائف پڑھ رہے ہیں، تو یہ کون سی انہیریٹنس ہے اس کو آپ غور سے سنیں گے. ان اسلام اے وائف از کنسیڈرڈ ایز اے نیچرل ایئر ٹو ہر ڈیسیزڈ ہسبینڈ. اب ایک عورت جو ہے اگر اس کا خامد اس کی زندگی میں مر جائے تو جو اس کی پراپرٹی پیچھے ہے وہ اس کی ایئر ہے، وہ اس کی وارث ہے، اسی طرح جس کے اس کے باقی مطلب وراثت میں حصہ لینے والے ہیں. یعنی اس کا اپنا حصہ اس میں سے بچوں کو کتنا ملے گا اور ماں کو کتنا ملنے والا ہے، یعنی ڈیسیزڈ ہسبینڈ کی پراپرٹی سے کتنا ملنے والا ہے، یہ بالکل اس کے لیے بالکل شریعہ ہے، قانون ہے اس کے بارے میں. اور یہاں پر کیا لوگ کرتے ہیں کہ ہے وہاں سے ہمیں بدتمیزی سے یا سے ہو. ہم مطلب عجیب معاملہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص ایک مرتبہ آیا، اس نے کہا کہ تم جو اس کی سیکنڈ میرج ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آج مہارس مز تمس تھومت زمین ترک. میں نے کہا پھر اب کیا مسئلہ ہے. پھر اس نے کہا کہ وہیں آج چھس بہ دپان ہے وہیں کرو اس حج، مگر چونکہ وہیں کرناون سا بہ حج تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمس کاغذ تب دیتمت چھس سہ دی میں سہ واپس. تو میں نے اس کو بڑے مطلب عجیب طرح سے میں نے اس کو دیکھا. پھر میں نے کہا یار کیا کیا کر رہے ہو، جب آپ مرو گے تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے آپ کے بچے دوسری بیوی کے ہیں اور اس بیوی سے آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن ڈو یو نو جب آپ نے اس کے ساتھ میرج کانٹریکٹ کیا اگر آپ اس سے پہلے مر جاؤ گے تو اس کا حصہ ہے آپ کی پراپرٹی میں سے، وہ آپ کے بچوں کو دینا ہے. اور رہی بات یہ آپ نے مہر اس کو دیا ہے تو آپ کس بات کا حج اور کس بات سے آپ اس کو واپس کس جوازیت سے آپ اس کو واپس مانگ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈیئر یو آر ڈوئنگ دس، یہ ہمارے ساتھ مسائل. So in Islam, a wife is considered as a natural heir to her deceased husband and has a right to inheritance without responsibility for supporting her family. کوئی ذمہ داری اس کو بچوں کی نہیں ہے، لیکن جو ہسبینڈ جو ڈیسیزڈ ہسبینڈ ہے اس کی پراپرٹی سے حق ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بچے کہاں جائیں گے، یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے، یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یا جو میل ان کا جو اب ان کے اوپر جو کوئی گھر میں ہے یہ اس کی ذمہ داری بنے گی. بڑا بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری بنے گی، ماں کی ذمہ داری نہیں. Therefore, it could be inculcated from the above mentioned hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that a woman marrying a man enters into alliance on the basis of equality. اب اس بات سے کلیئرلی ہمیں یہ پتا چل جانا چاہیے کہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. جب ہم ایک عورت کو کسی کے ساتھ نکاح بیاہتے ہیں تو وہ ایک کانٹریکٹ میں وہ بند جاتی ہے، اور جس کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انہیریٹنس بھی ملے گی، اس کو اکوالٹی بھی ملے گی، اس کو ساری کی ساری سہولیات اس کو دینی ہے. From the above mentioned points, it is clear that the status of women as a wife is extremely high and honorable in Islam. اور اس سے بالکل کلیئر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ہی بہترین طریقے سے اسلام نے ایک عورت کے حقوق منتخب کیے ہیں بحیثیت وائف، بحیثیت بیوی. کیونکہ بحیثیت بیوی یوجولی عورت کو ہی مرد کے گھر میں جانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک ریسپیکٹیبل ایک آنریبل زندگی چاہیے. وہاں پر ایک ماحول ایسا چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو قید نہ محسوس کرے بلکہ فری آزاد انڈیویجول کی طرح اپنی زندگی وہاں جیے. اس کے لیے سارے رائٹس جو ہے بہت اچھی طرح سے اسلام نے ان کو پروپیگیٹ کیا ہے، انفورس کیا ہے، اور ذمہ داری رکھی ہے مردوں پر کہ وہ ان میں سے کسی ایک حق میں بھی اس کے اندر ایک اشاریہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. You cannot do this. And if you are doing this, if you are encroaching upon these rights, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک اپنے آپ کو گناہ گار مطلب ثابت کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ابھی 2-4 منٹ ہے. معاملہ چونکہ یہ بڑا ہی سیریس ہے. اگر آپ کو کوئی اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے جو ہم نے یہ ٹاپک اس وقت پڑھا تو آپ اس کے اکارڈنگ آپ جو بھی کوشچن جو بھی کوئری آپ کی آ رہی ہے جو ہم نے آج پڑھا اسٹیٹس آف وائف ان اسلام، تو اس میں آپ کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں.
گو اہیڈ اینڈ آئی ایم ہیئر، میں آپ کی کوئریز کا جواب دینے کی کوشش کروں